बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो बरक़ात का तो है, और आपके लिए ये बरकतों का दिन जो है वो ये हदिया हमारी तरफ से होता है कि आपकी कॉल्स लेते हैं और आपको टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, जिसे कहते हैं पूरी ईमानदारी से और पूरे इल्म के ज़ोर पे, ये मेरे नबी की हदीस है, आपको मशवरा दिया जाता है। और अल्लाह ताला फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस मशवरे में और वजीफ़े में फिर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत भी और बरकत भी पड़ती है। हमेशा की तरह कोई ऐसी शख्सियत भी हमारे साथ होती है जो कि आपको मशवरे में और वज़ाइफ में मदद देती है। अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह कैसा। अल्लामा साहब के साथ एक बहुत बड़ा जो हमारा इशू और मेरा ज़ाती तौर पर दिल के अंदर टसद चल रहा है वो ये कि अल्लामा साहब पिछले 10 साल से बराबर जवानी की तरफ क्यों जा रहे हैं और ये जो वजीफ़ा और चिल्ला करते हैं इसके लिए ये हमें क्यों नहीं बताते कि वो कौन सा चिल्ला है जो इंसान को उम्र में हमेशा छोटा करता चला जाए। उम्र में चाहे छोटे हो, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से आपको ये बात कह रहा हूँ कि जितनी ईमानदारी से, जितने यकीन से हाफिज़ का अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल से इश्क, मोहब्बत और इत्माद है ना, बड़े कम लोगों के अंदर इतनी ईमानदारी से मैंने दीन की मोहब्बत और ख़िदमत देखी है। इस बात को इतना ही कहूँ, वरना बाकी लोगों का दिल जो है वो छोटा हो जाएगा। इंसान की ये उम्र हो अव्वल और इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे, तौहीद का वो ऐसा पैरोकार हो कि मेरे जैसे नलायक आदमी ने इनको देख के ना ये सीखा कि नहीं, तौहीद के ऊपर कोई नेगोशिएशन जो है वो नहीं हो सकती कतई तौर पे। लेकिन जब मैंने हाफ़िज़ साहब के साथ रमज़ान देखा, कराची में तब हम थे, तो मैंने जो इश्क़ रसूल देखा ना जब हाफ़िज़ का, तो मैंने कहा यार ये कमाल आदमी है। क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में हमेशा दो तरह के अलग अलग लोग देखे हुए थे। एक वो जो तौहीद परस्त अपने आप को कहते थे, एक वो जो कि तौहीद के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश करते हुए इश्क की तरफ चले जाते थे। लेकिन ये जो बैलेंस क्रिएट किया है ना हाफिज़ साहब ने, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी सेहत दे हर तरह की, और इस काम में इस्तकामत दे कि जिस तरह तौहीद को भी एक अरूज दिया और इश्क़ रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक अरूज के साथ पूरी ईमानदारी से। ये होती है वो बरकत जो कि वजीफ़ों से आती है, और ये होती है वो मेरे नबी की जो हदीस है ना, जो कि मेरा जिक्र आगे, अल्लाह ताला उसके चेहरे को क्या करता है, रोशन कर देता है, तरोताज़ा कर देता है। ये बताना चाहता हूँ कि उम्र मेरी 47 हो गई भी है। छोटी सी उम्र है ना छोटी सी उम्र है माशाल्लाह। जवानी की उम्र तो 40 के बाद तो बुढ़ापा ही है। हाँ 40 के बाद बुढ़ापा ही है। ये एक बड़ा टची क्वेश्चन है, क्योंकि 40 का जब भी फिक्र आता है ना, तो मुझे हमेशा ये होती है फ़िक्र कि अल्लाह ताला जब चेंज लाना चाहता है ना किसी के अंदर, तो वो इस उम्र को कट ऑफ रखता है। बालागा शुद्धा कुरान की आयत है, 40 सना का जिक्र कुरान पाक में है कि अरूज इंसान की जवानी का 40 है, उसके बाद ज़वाली, उसके बाद अरूज। बहरहाल जो आपने बात की है ना वो भी हदीस से मुस्तआर है कि 40 साल जिसको अल्लाह ताला ने उम्र दे दी, फिर उसका कोई उज़र भी कबूल नहीं है। इसका मतलब है उससे कम उम्र वालों का कुछ ना कुछ उधर शायद चल जाए, इसके बाद उज़र भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुकम्मल शऊर दे दिया। हुजूर, आज हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आज ख़ास तौर पे हम ये चाह रहे होते हैं कि ऐसी कॉल्स ने जिनमें कि लोगों को रूहानी मसाइल जो है उनकी तरफ उनकी तवज्जो, वरना आप कोई भी किस्म की कॉल कर सकते हैं। क्या इंसान के ख्वाब, आमतौर पर बहुत से हमारी ख़वातीन आमतौर पर ये कहती हैं कि मेरे ख्वाब सारे सच्चे हैं, क्या मुसलसल तौर पर कुछ सच्चे ख्वाब आ सकते हैं इंसान को? बुनियादी तौर पर बिलाल भाई जो सवाल आपने ख्वाब का किया है, ये इस्लाम के अंदर एक बड़ी अहमियत का हामिल है। खास एक एंगल के तहत शायद आपने उस तरफ तवज्जो ना की हो। ख़त्म नबूवत के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। अच्छा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे ये कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई वही नहीं आएगी, मेरे बाद कोई रसूल पैगंबर नहीं आएगा, लेकिन नबूवत का एक जुज़ बाकी रहेगा, और वो ख्वाब की सूरत में होगा। वो नबूवत का 46वां हिस्सा। गोया अल्लाह के रसूल तो नबूवत का 46वां हिस्सा भी बता के गए हैं, तो अगर कोई नबी आना होता वो ना बता के जाते। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी छोटी चीज भी बताइए। वो नबूवत का जो 46वां हिस्सा है वो सच्चे ख्वाब है। 46th, हाँ 46वां हिस्सा, यानी इंतहाई छोटा जुज़ है। और वो जुज़ भी अल्लाह के रसूल बता के गए हैं कि सच्चा ख्वाब जो होता है वो नबूवत का 46वां हिस्सा, क्योंकि आसमान से अब फरिश्ता नहीं किसी के ऊपर आना, अल्लाह ने ख्वाब दिखा देना कि ये काम होने वाला, इसके लिए तदबीर कर लो, या अल्लाह ताला इतला देगा कि ये काम होने लगा, पहले से बंदा माइंड प्रिपेयर कर ले। लेकिन इसमें भी एक अजीब बात ये है कि जो ख्वाब देख रहा होता है, जैसे आपने कहा कि कुछ औरतें कहती हैं
جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. اس کو بھی نہیں پتا. وہ پتہ کیسے لگتا ہے؟ وہ پتہ تب چلتا ہے جب خواب سچا ہو تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے. بالکل ٹھیک. اگر وہ خواب کی تعبیر نہیں نکل رہی تو سمجھو وہ شیطان کی طرف ہے, کیونکہ شیطان کو غیب کا علم نہیں تھا, اللہ کو تو علم ہے. اللہ تعالیٰ نے سچا خواب دکھا دیا. جو خواب عورت کہہ رہی ہے کہ میرے سارے خواب سچے ہوتے ہیں, تو یہ من جانب اللہ ہے کہ انسان نے خواب دیکھا کہ کل گاڑی, اللہ نہ کرے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, خواب دیکھا یہ ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے سچا ہوتا. نبوت سے یعنی نبوت کے اعلان سے قبل بھی جو خواب دیکھتے صبح ظاہر ہو جاتا. تو یہ اول نبوت کی پریپریشن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ. میں کالر لے لوں, پھر میں آپ سے جو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں نا آپ نے, جس کا آپ یاد سے اگلی دفعہ جواب دینا ہے, وہ یہ کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں, اس کی نشانی کیا ہوگی اور یہ سچا کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا؟ مریم السلام علیکم بیٹا. مجھے 2 کویسچن کرنے ہیں, ایک تو اپنے بھائی کے بارے میں کرنا ہے اور ایک اپنے بارے میں کرنا ہے. فرمائیے. بھائی کے بارے میں سر میرا یہ کویسچن ہے, بلال بھائی ہم بہت پریشان ہیں کیونکہ میرا ایک ہی بھائی, ہم 7 بہنیں ہیں ماشاءاللہ. اچھا. اور ہم 10 عورتیں ہیں کھانے والی, اور بھائی والا ایک ہی ہے. میرے ابو کی اچانک 19 مئی کو ڈیتھ ہو گئی. تو اب بھائی ہے جو ہمارا سرپرست ہے. اچھا. تو لیکن نا سر اس کی شادی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان. آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ 7 بہن کا وہ اکلوتا بھائی ہے. تو اس کی شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں. جہاں بھی ہم نام لیتے ہیں, حالانکہ ماشاءاللہ سے سارا ویل سیٹلڈ ہے, سارا کچھ ہے. کیا کرتا ہے بھائی اور نام کیا بھائی کا مریم؟ بھائی کا نام وسیم علی حسن ہے. اور کیا کام کرتا ہے وسیم بھائی؟ ایک امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں ہے. تو 7 بہنوں میں سے میرڈ کتنی ہیں؟ 5 بہنیں میرڈ ہیں اور 2 یعنی 3 بہن بھائی ہم رہتے ہیں ابھی. اچھا ٹھیک ہے. اور والدہ بھی ہیں ساتھ؟ جی والدہ بھی ہیں ساتھ. ٹھیک. تو بھائی بڑا ہے آپ سے یا چھوٹا ہے؟ بھائی مجھ سے چھوٹا ہے, لیکن اب بھائی کی پہلے بابا کے بعد ہم جلدی سے بھائی کی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے فیملی تھوڑی یعنی آگے بڑھ جائے. بہت زیادہ پریشان ہے. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے مجھے بتاؤ؟ شادی کی یہ بات ہے کہ جہاں پہ بھی ہم لوگ اس کے, حالانکہ وہ لوگ تو لڑکے والوں کے گھر میں بھاگ کے جاتے ہیں. ہم اتنے چاؤ نہ سے اس کی انگیجمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن وہ لڑکی والے اتنے زیادہ نظریں دکھا رہے ہیں, اتنا زیادہ. کہاں انگیجمنٹ کی ہوئی ہے مریم؟ لڑکی کا نام بختاور ہے اور میرے بھائی کا نام وسیم ہے. وہ لڑکی لاہور میں ادھر کی ہوئی ہے. اچھا. اگر میچنگ صحیح ہے تو پلیز ہمیں بتائیے گا, گائیڈ کیجیے, کیونکہ جب سے ہم نے نام لیا ہے نا ہمارے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں. بختاور کے والدین کا نام یاد ہے تمہیں؟ جی. کیا نام ہے؟ منور والد کا نام ہے اور والدہ کا نام رفت ہے. یہ نخرہ مجھے لڑکی کی طرف سے نہیں نظر آتا بالکل بھی. جی. یہ کافی ہے بات اتنی؟ اچھا ٹھیک سر, لیکن پتہ نہیں جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اب شادی کرنی ہے, یہ فیصلہ بختاور نہیں کرے گی. جی یہ فیصلہ شادی کا بختاور خود نہیں کرے گی. اچھا. یہ اس کی والدہ کرے گی. جی بالکل والدہ ہی ہیں, والدہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ ٹف ہے, والدہ ٹف ہے. لڑکی اچھی ہے, لڑکی بری نہیں ہے. ایسے وہ تھوڑی نا لالچی سی خاتون ہے. میرے خیال میں اتنا ذرا سخت جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. بچی اچھی ہے, بچی بری نہیں ہے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ بچی خود نہیں کرے گی. اب دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں جو وظیفہ میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا نا وہ آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے. بھائی نے تو پڑھنا ہے, آپ بیٹیاں جو ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں اس وظیفے کو, تاکہ آپ لوگوں کی بھی شادی ہو اور آپ بھی اپنے اپنے گھروں کو جائیں. ٹھیک ہے, یہ یاد سے لکھ لینا قلم پینسل کے ساتھ اور اس کو پڑھنا ہے. حافظ جی شادی کے لیے بنیادی طور پہ جو گھر کے حالات ہیں ان کو سب سے پہلے نا استغفار کا کوئی وظیفہ کرنا چاہیے. استغفار یعنی استغفار کے جو الفاظ ہیں, ایک تو استغفر اللہ, ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اور ایک سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی وغیرہ. یعنی استغفار میں سے کسی ایک کو چنیں. چن لیں. ٹھیک. سب سے چھوٹا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہ پڑھیں,
اور اس کے اندر بھی بلال بھائی شادیوں کے اور رزق کے بچوں کے یہ جو ان کا پورا خاندان فیملی سٹرکچر آگے اولاد بھی چاہتے ہیں اور مسائل کا شکار ہیں. ویسے تو جو آپ نے جملہ بولا مجھے بڑی تسکین ہوئی ہے جب انہوں نے کہا 7 بہنیں, آپ نے کہا ماشاءاللہ. تو یہ تو جو بیٹیوں کا کثرت سے ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. اور نبی جو نبی ہوتے ہیں وہ بچیوں کے باپ ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی ٹینشن والی بہرحال بات نہیں ہے. تو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جو بندہ استغفار کے ساتھ لزوم پکڑ لیتا ہے, یعنی اس کو لازم پکڑ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے بارشیں بھی اس کی مرضی سے ہوتی ہیں, بیٹے بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اموال بھی دیتا ہے, باغ بھی دیتا ہے, اور باغوں کی ڈیکوریشن بھی خود کرتا ہے. یعنی اس کے گھر کو بھی اللہ تعالیٰ جو اسباب ہیں وہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اور جہاں تک صرف خالص رشتے کی کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ سورۃ قصص آیت نمبر 24 ہے, ربی انی لما انزلت الیہ من خیرین فقیر. یہ 313 مرتبہ 40 دن پڑھیں ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ ضرور رشتے میں. آمین آمین. مریم یہ ضرور کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ. جی سائمہ ہے لاہور سے ہمارے ساتھ. سائمہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. سائمہ میری بیٹی ہے ربیہ. ربیہ آپ کی بیٹی ہے, کتنی عمر ہے ربیہ کی سائمہ؟ ربیہ یہ 28 کو وہ 18 سال کی ہو جائے گی. 18 سال کی. 18 سال کی, جی ٹھیک. جی جی ابھی 28 تاریخ کو اس نے ہونا, 28 سپٹمبر کو. اس کی ہم نے منگنی کی تھی 2 سال پہلے. ہے 16 سال کی عمر میں؟ جی جی 2 سال پہلے اس کی انگیجمنٹ کی تھی ہم نے. اچھا. وہ یعنی کہ جاننے والے ہیں وہاں پہ کی ہے, یعنی کہ وہ پٹھان ہے, ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہیں. اچھا. تو جو میری بیٹی ہے نا پہلے تو یعنی کہ منگنی یہ بہت خوشی سے اس نے منگنی کی, سب کچھ کیا. یہ تو بیچ میں بس ایسے مسئلے مسائل آتے گئے کہ یعنی کہ بالکل ٹھیک رہی ہے, لڑکے کے ساتھ بھی ٹھیک بات کرتی تھی, لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کا دماغ ہی اس طرف سے الٹ ہو گیا ہے اور عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہے. کبھی اپنے آپ کو مارتی ہے, کبھی کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی. ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو پینک اٹیک ہوتے ہیں. اور بس وہ اتنی یعنی کہ ہم سب اتنے اس کی وجہ سے پریشان ہیں. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ویسے بھی بی پی پیشنٹ ہیں بہت زیادہ, تو اس کی اتنی یعنی کہ گھر میں ٹینشن چل رہی ہے. لڑکے والے بہت اچھے ہیں. لڑکے کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ نام ہے لڑکے کا. مصطفیٰ اچھا لڑکا ہے, بالکل ٹھیک بات آپ کی. تو 16 سال کی عمر میں بچی کی منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری نا اصل میں 3 بیٹی ہیں, تو بس انہوں نے مانگا ہی, یعنی کہ اس کا تھا یہ دوسرے نمبر پہ ہے. بڑی بیٹی میری وہ 20 ایئرس کی ہے اب, یعنی کہ ہونا ہے اس سے 20 ایئرس کا. اچھا تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ 2 باتیں آرام سے, ایک سیکنڈ, یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کی پیشنٹ ہے, یہ ایک الگ بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ وہ رشتہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی, یہ ایک اور بات ہے. دونوں باتوں کو آپس میں گٹمٹ نہ کرو. جی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا, اس کو اتنی زیادہ ٹینشن ہے کہ اسٹریس اتنی لیتی ہے کہ اپنے آپ کو مارے گی, بیڈ سے اتنا اونچا اچھلتی ہے. آگے سمجھ میں بات سائمہ, تم اس بات کو, اپنی بیٹی کی بات کو پردہ رکھو نا میرے بچے, صبر کے ساتھ. یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کر لیا, اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ جی جی یہی مسئلہ ہے کہ بس وہ کہتی ہے کہ وہ میں اس کا نام لیتی ہوں نا تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ میری ایسی کیفیت کیوں ہو جاتی ہے. اس کے نام سے ہی ہوتی ہے, اس کی فیملی والوں سے نہیں ہوتی, کسی سے نہیں ہوتی, بس اس کا نام لینے سے ہوتی ہے. اور وہ لڑکا بہت اچھا ہے. یہ وہ جو انگزائٹی ڈس آرڈر ڈاکٹر نے کہا, اس نے میڈیکیشن بھی دی ہوگی؟ جی انہوں نے یہ کہا کہ پینک اٹیک ہوتے ہیں, ڈاکٹر تو یہی بتاتے ہیں. میری بہن, میری بچی, میری پیاری بیٹی, ڈاکٹر نے جس نے کہا ہے وہ سائیکائٹرسٹ ہے کہ میری طرح کا ایم ہی ہے؟ نہیں سائیکائٹرسٹ ہے وہ. تو سائیکائٹرسٹ نے جب یہ کہا ہوگا تو اس نے دوائی دی ہوگی نا. جی جی میڈیسن دیتے ہیں نا, لیکن میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ جب میڈیسن دیتے ہیں نا اس کو, تو اس کی کیفیت تو میڈیسن کھانے سے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کی کیفیت نا. تو میرے بیٹے آپ کس شہر میں رہتی ہیں خیر سے؟ میں لاہور میں رہتی ہوں. لاہور میں کس جگہ؟ میں گلشن راوی میں. گلشن راوی سے لے کے لاہور ڈی ایچ اے کے راستے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں تقریباً 25 ہسپتال ہیں آپ کے پاس. آپ کے گلشن راوی سے باہر نکلیں تو اتنا بڑا آپ کے الٹے ہاتھ پہ ہسپتال ہے. آپ سائیکائٹرسٹ سے دوسری رائے لیں, تیسری رائے لیں, لیکن پینک اٹیک ایک اٹیک ہے نا, اس کے لیے وہ میڈیسن دے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. این ممکن ہے پینک اٹیک کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی اور ایشو بھی ہو, وہ سائیکائٹرسٹ بتائے گا, میڈیسن لے گی اور ٹھیک ہوگا. اب یہ کہنا کہ وہ خراب ہو جاتی ہے دوائی سے زیادہ, یہ بات آپ کی اگر میں صحیح سمجھ بھی لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صحیح سالٹ نہیں دیا بس.
اس بات کو اور نہ پھیلاؤ بیٹا, ابھی یہ منگنی کو ایسی چلنے دو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جو پڑھنے کے لیے حافظ نے دینا ہے وہ پڑھنا ہے, لیکن آپ 2 اوپینینز اور لیں سائیکائٹرسٹ سے. اچھا ٹھیک ہے, ایک فیروز پور روڈ پہ بڑا اچھا مشہور ہسپتال ہے, وہاں سے لو, اور ایک سرکاری ہسپتال سے لو. اچھا, دونوں ہسپتالوں سے لو. بیٹی کے سمٹمز بتاؤ گے جا کے, ڈاکٹر دوائی دے گا, بیٹی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگی. چھوٹی سی تو بچی ہے وہ, اس کے اوپر زیادہ نہیں گفتگو کرو میرے بچے. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. بس یہی کوئی کہتا ہے کہ اس پہ جنات کا اثر ہے, بس اس لیے پریشان ہوتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے پینک ہے, اسے کہتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈر. ڈاکٹر کی نہیں تو مان رہی, باقیوں کی مان رہی ہو. اچھا, ویسے کمال نہیں ہے تمہارا. بس آپ نا کچھ ایسا پڑھنے کے لیے دے دیں جس سے اس کا یعنی کہ وہ ڈاکٹر سے بھی یعنی کہ ٹریٹمنٹ اس کا چلتا رہے, اور ویسے بھی یعنی کہ وہ غصہ بہت ہے اس میں نا. بیٹا انگزائٹی ڈس آرڈر کا ایک رزلٹ ہے نا یہ. انگزائٹی ڈس آرڈر ہے تو دیکھو اپنے آپ کو وہ مار رہی ہے, اس کا مطلب پرابلم تھوڑا سا بڑھ گیا ہوا ہے. جب آپ 2 ڈاکٹروں سے اور مشورہ لیں گی, وہ دوائی دیں گی, لانگ ٹرم میڈیسن کے ایشن لوں گے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بھی اور بیٹی کو بھی, شاید جی دونوں کو آپ نے بتانا ہے. بنیادی طور کے اوپر بلال بھائی ایک چیز میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹی سے بھی پوچھیں کہ یہاں رشتہ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. اگر تو صرف لڑکے کے نام سے الرجی یا ایسے جو میں نے فیل کیا ہے تو بیٹی سے کھلا کے پوچھے کہ رشتہ کرنا کہ نہیں. اگر تو یہ رشتہ کرنے پہ ایگری ہیں پھر ان کو علاج کرنے کی ضرورت ہے. وہ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ, سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کریں یا اس کے اوپر براہ راست دم کریں, بیٹی کے اوپر بھی دم کریں اور اپنے لیے بھی دم کریں. اور دوسری جو ایک دعا جو آپ ہر پروگرام کے شروع میں پڑھتے ہیں نا, جو بھی اس طرح کا بندہ جو انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے یا ڈپریشن کا مریض ہے, اس کے لیے یہ وظیفہ بڑا اہم ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو یفقہوا قولی ہے, اس کا ترجمہ خود بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے معاملہ ربی شرح لی صدری. میں آپ کو ضمناً ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ ربی شرح لی صدری آپ بھی پڑھتے ہیں اور علماء بھی جب بھی خطیب ممبر پہ جاتا ہے تو یہ پڑھتا ہے. تو علماء بتاتے ہیں, ایک بندے کو بھی بتایا, اس بندے کے وال بھی بند تھے دل کے. یہ آپ کو سچا واقعہ بتایا. تو اس کو یہ کہا, حالانکہ اس کا کوئی اور مسئلہ تھا لیکن وال بھی بند تھے, اس کو کہا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھا کرو. اس کے وال بھی کھل گئے ماشاءاللہ. ربی شرح لی صدری سے ہی کہ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے تو وال بھی جو تھے. تو یہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کے ساتھ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں. اللہ کے فضل و رحمت سے یہ جتنا انگزائٹی ڈس آرڈر ہے ختم ہو جائے گا. لیکن بیٹی سے پوچھ بھی لیں, پوچھنا ضرور ہے. ظاہر ہے وہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. ضمنی طور پہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں نا تو کئی بچیاں ایسی بھی آتی ہیں, اب بات ہو رہی ہے تو بتا رہا ہوں, وہ اپنے اوپر فیک جنات کا سایہ رکھ کے آتی ہیں, اور جب بات کی جاتی ہے یہ معاملات نکلتے ہیں کہ بچی فلاں جگہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی, کہیں اور کرنا چاہتی ہے, کہیں اور رشتہ کرنا چاہتی ہے. یہ عام بات لال بھائی, عام بات ہے. تو یہ بچیوں سے پوچھ لینا چاہیے. بالکل بالکل. یہ رشتہ برا نہیں ہے لیکن بچی سے پوچھ لو. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بچے کے ساتھ کیونکہ آپ کی بیٹی بات کرتی ہے, اس ساری باتوں کے اندر جو ڈسکرپنس پیدا ہوتی ہیں یا ہوئی ہوں گی, اس سے وہ انسیکیورٹی کا ایک ایشو ہے اس کے ساتھ. یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو کہیں کہ جناب اس سے پوچھا وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. لاہور میں بڑے بڑے اچھے سائیکائٹرسٹ بیٹھے ہیں, میڈیکیشن پہ جاؤ اور اطمینان سے جو وظیفہ ہے حافظ نے بتایا یہ کرو. یقین کرو کہ میرے دل میں ایک جتنا مجھے یقین یہاں بیٹھے ہوئے اپنے آپ پہ اتنے یقین ہے کہ آپ وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا انشاءاللہ. یاسین ہمارے ساتھ ہیں. یاسین السلام علیکم بیٹا. جناب علی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ نے سپیکر نہیں آن کرنا یاسین, نہ ریکارڈ پہ لگائیں نہ سپیکر پہ لگائیں, دونوں صورتوں کے اندر آواز آپ کی گڑبڑ ہو جائے گی. آپ اس کو یوٹیوب پہ سن لیجئے گا دوبارہ. شازیہ فرید, آپ فون منہ کے پاس کر سکتے ہیں؟ فون منہ کے پاس کر لیں. ہاں جی میں نے پاس کیا ہوا ہے. جی بسم اللہ, حکم فرمائیے. شازیہ آپ کی مسز ہے. ہاں جی, جادو تعویذ کا کوئی پرابلم ہے ان کے ساتھ نا. کیا پرابلم ہے شازیہ کو جادو تعویذ کا؟ یہ بس ہر وقت اس طرح کے مسئلوں کا شکار ہے. کیا مسئلے بیٹا, کچھ بات بتاؤ نا. دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. گردن کیا ہوتی ہے؟ دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے اور کافی مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اور کیا دل کی دھڑکن تو آپ کو دیکھ کے بھی اس کی تیز ہو سکتی ہے نا.
ہاں تو دل کی دھڑکن تیز ہونا تو کوئی بات نہیں ہے نا یار, یہ کوئی مطلب بات ہے؟ ویسے چلے آپ چیک کر دینا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے کیوں سوچا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے؟ بس یہ ہر وقت ایسے ہی کہتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, کہ میرے ساتھ کالا جادو. تو آپ وہ جو ساری باتیں آپ کو باقی کہتی ہے اس پہ بھی آپ عمل کرتے ہیں؟ ہاں جی. جو بیگم جو کہتی ہے آپ مانتے ہیں وہ؟ جی جی ضرور. کیسا خوبصورت شوہر ہے یار تو, انسان کی قسم ماشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو بیگم آپ کی تعریف کرتی ہے؟ جی بس کرتی رہتی ہیں کبھی کبھی. ماشاء اللہ تعالیٰ. کتنی عمر ہے خیر سے آپ کی؟ میری عمر ہے 60 سال. اور بیگم کی؟ ان کی بھی ہے کوئی 45 ہے. اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور لمبی زندگی عطا کرے. کتنا رومانٹک کپل ہے کہ بیگم جو کہتی ہے میں مان لیتا ہوں. بیگم نے کہا میرے پہ جادو ہے, آپ نے کہا مان لیا. اور جادو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پھر وہ اس طرح سے عورتوں کی ماننی پڑتی ہے. اچھا آفت صاحب کی بات جو ہے نا یہ غور سے سننا, غور سے سننا. لال بھائی جس بندے کو اندیشہ نہ کہ میرے پاس ہے, ویسے تو عامل کے پاس چلے جانا چاہیے جو رقیہ شریعہ کرتا صحیح. ویسے یہ بھی ایک عجیب ہی بات ہے یار, عالم کے پاس جانا چاہیے, عالم کے پاس, عامل کے پاس نہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, عاملوں کے تجربے ہیں نا ہمارے. لطیفہ مشہور ہو گیا ہے کہ جو جب تک پکڑا نہ جائے اصلی ہے, جب پکڑا جائے تب بھی جعلی. یہ بہرحال عالم دین کے پاس جائیں, چیک کریں, لیکن ان کو اگر شک ہے نا اس کے بھی سمٹمز خود پتہ لگ جائیں گے. مثلا گھر میں سورت بکرا لگائے تو دیکھے کہ کیا کچھ رد عمل کیا ہے, کوئی رد عمل ہو رہا ہے. پھر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکے دیکھے کوئی رد عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پھر سب سے جو ضروری ہے نا, جو ہر بندے کو کرنا ہے بلال بھائی, مجھے آپ سمیت, صبح شام کا سب سے جو بڑا وظیفہ وہ جادو کے لیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ صبح پڑھے تو رسول اللہ کی حدیث ہے شام تک جادو جنات اثر نہیں کرتے, فرشتے حفاظت کرتے ہیں. تو شام کو 100 دفعہ پڑھ لے تو محفوظ ہوگی. ان کی وائف کے لیے بہترین یہی ہے جن کو وہم ہونا, 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کے بعد اب وہم ختم. اب اگر آپ کو جادو ہے بھی آپ کو نقصان, اب نہیں نقصان ہوگا. یہ کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام, ایک ایک تسبیح. فجر کے بعد, صبح سے مراد فجر ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, بات وہی ہے. کتنی اچھی بات کی, صبح سے مراد فجر ہے, فجر پہ اٹھنا ہے, نماز پڑھنی ہے اور یہ کرنا ہے. پڑھ کے 100 دفعہ پڑھے. اور مغرب کے اوپر آپ کو پتا علماء کا اختلاف ہے کہ مغرب کے بعد پڑھنی ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان شام کو پڑھنی ہے. 100 دفعہ پڑھے صبح اور 100 دفعہ شام پڑھے. جادو کا وہم نکل جائے گا, نکال دے اور نکل جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. شگفتہ ہمارے ساتھ ہیں. شگفتہ السلام علیکم بیٹا. اللہ کا کرم سے بات کر رہی ہوں. جی بسم اللہ, حکم کیجئے شگفتہ. جی بلال آپ سے ایک دو یہ باتیں. میں جب سے میری شادی ہوئی تقریباً شادی کو 30-35 سال, لیکن 15-20 سال مشکلات کا شکار ہے. شگفتہ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے, آپ کی آواز بار بار ٹوٹتی ہے. ایک سیکنڈ. جی آپ ٹھیک آ رہی ہیں؟ جی بہتر. آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ؟ جی 35 سال ہو گئے. 35 جی ماشاء اللہ تعالیٰ, ماشاء اللہ تعالیٰ. تو شگفتہ مسئلہ کیا ہے بیٹا؟ مسئلے تو بہت زیادہ ہے. اچھا حکم کیجیے. 15-20 سال سے مشکلات کا شکار ہے. کیا ہوا؟ بہت پہلے ٹھیک ٹھاک تھے, ویل سیٹل تھے, اس کے بعد پھر یہ سارے کرائسز آتے گئے. کاروبار تھا اسٹیل کا, امپورٹ ایکسپورٹ کا, پھر فیکٹریاں بھی لگائیں تانبے کی, سب فلاپ ہو گئی. آہستہ آہستہ سارا کچھ جو بھی کام کرتے میرے میاں وہ ختم ہو جاتا. شگفتہ میاں کا نام کیا ہے؟ عرفان. ٹھیک. اچھا. تو اب یہ ہے کہ گھر بھی بک کے کرائے کے گھروں میں آ گئے, ایک گھر چھوڑا دوسرا گھر چھوڑا, بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے, بچے سیٹل نہیں ہو رہے. یہ اتنی مشکلات ہیں, مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بچوں کے کیا نام ہے اور کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. بڑے کا نام تمیز, اس کی شادی کی ہوئی ہے. اچھا. اس کی فیملی بیوی امریکہ میں, اس کا ویزا نہیں لگ رہا, 5 سال ہو گئے. بیوی امریکہ میں ہے اور 5 سال سے ویزا نہیں لگ رہا بیٹے کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسپاؤس ویزا نہیں اپلائی کیا ہوا؟ نہیں, وہ اصل میں بیٹے کے کچھ پیپرز میں مسئلہ آ رہا تھا تو ٹرائی کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آتا ہے. بیٹا دیکھو بات کو نا بڑا حقیقت نہ دیکھتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ 5 سال میں اسپاؤس ویزا نہ لگے. اسپاؤس ویزا 6 مہینے میں لگ جاتا ہے.
اگر پیپرز میں کچھ کمی پیشی ہے تو وہ کیا چیز ہے جو کمی پیشی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہے مثلاً؟ کمی پیشی یہ ہے کہ وہ جب میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی نا, تو میری بہو کے پاس وہ نیشنلٹی نہیں تھی, اس کو بعد میں ملی. اس نے ادھر یہی شو کیا کہ میں ان میرڈ ہوں, اس کی پہلے نکاح ہوا. بیٹا یہ چکر ہے نا جی, اس کو چکر کہتے ہیں, اس کو اللہ کی طرف سے آئی نہیں کہتے, اس کو اپنی آئی کہتے ہیں. جب آپ چکر دیں گے نا تو گورے کے اندر ایک کام پکا ہے, وہ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا. جی, تو پھڈے خود ڈالے ہوئے ہیں. اب یہ کہنا کہ 5 سال سے ویزا نہیں لگ رہا, دیکھو نا یہ انفارمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے بالکل. جی, اب دوسرا بیٹا ہے وہ دبئی جانا چاہ رہا ہے, ادھر کوئی کام نہیں ہے, تو اس کا بھی 2 سال ہو گیا. ظاہر ہے وہ یہ بھی پتا ہے کہ وہاں کے ویزے مشکل ہو رہے ہیں, لیکن وہ نام کیا بیٹے کا؟ نام کیا بیٹے؟ کچھ بھی نہیں, بیٹے کا نام تیمور. تیمور ہے. تیمور دبئی جانا چاہتا ہے. جی. مسقط کیوں نہیں جاتا؟ مسقط جائے. اچھا, یہ زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے. ٹھیک. دبئی سے زیادہ بہتر ہوگا. دبئی نہ جائے. دیکھو ہر جگہ اچھی ہوتی ہے, اللہ کی زمین ہے نا, تو میں کسی چیز کو برا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی زیادہ لکی ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. یہ بچہ جو ہے یہ تنہائی میں رہ لے گا وہاں پہ اکیلا؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. جی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب ادھر اتنی مشکلات میں ہے, 2 سال سے 3 سال سے فارغ بیٹھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے جب اتنے ٹھوکرے کھاتے ہیں. کیوں فارغ کیوں بیٹھا, مجھے یہ بتاؤ, تعلیم کتنی بیٹے کام نہیں ہے؟ تعلیم کتنی ہے؟ یہ بیکن ہاؤس سے میرے بچے پڑھے ہوئے ہیں, ACCA کیا ہوا ہے, لیکن بس. تو یہاں کیوں نہیں جاب کر رہا؟ ACCA ہے تو کیوں گھر میں بیٹھا؟ باہر جانے کا بچوں کو جنون ہو گیا ہوا ہے. دیکھو آپ جس چیز کو پرابلم کہہ رہی ہیں نا, آپ اس بات کو ری ڈیفائن کریں. آپ کے میرے بچوں کے نخرے بڑے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے نا, مسائل ہونا ایک الگ معاملہ ہے, نخرے ہونا ایک الگ معاملہ ہے. کہ دبئی جاؤں گا تو کام کروں گا, جیسے وہ سڑک پہ بیٹھے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ سر آئیں تو پھر ہمارا کاروبار چلے گا. ایسا کیسے بیٹا؟ پاکستان میں بہت سکوپ ہے, پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے, لکھ لو میری بات. جی صحیح بات ہے, بس وہ پیسے ہو بات تو پھر ہے, پیسے نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, گھر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز ختم ہو گئی ہے. اچھا میری بہن, تم نے ایک میرے سے وعدہ کرنا ہے, پہلے تو یہ بتاؤ, پھر وظیفہ, اس کے بعد حافظ صاحب کے پاس جانا ہے. جی. زندگی میں نا اچھی زبان استعمال کرنا سیکھو. جی. یہ کر سکتی ہو؟ انشاءاللہ. ہر چیز میں اللہ کا رحم ڈھونڈو, ہر چیز پہ انشاءاللہ کہو, الحمدللہ کہو. بیٹے کی شادی ہو گئی الحمدللہ, بیٹے نے تعلیم اچھے اسکول سے لیا الحمدللہ, بچے کی نوکری کے لیے دعا کریں. کتنا مثبت طریقہ کہنے کا. برے ہر شے تباہ ہو گئی, ہر شے ختم ہو گئی, یہ جب رونا انسان ڈال دیتا ہے نا, تو اللہ نے کیا کہا, حدیث قدسی کیا ہے, جیسے کرو گے ویسے ہی میں آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سے آسانی کی, خوشی کی دعا مانگتے ہیں شگفتہ. اللہ تعالیٰ سے سوکھی چیز مانگو, اللہ تعالیٰ کیوں آسان نہیں کرے گا چیزوں کو, ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو وظیفہ حافظ نے بتانا ہے یہ آپ نے اب کرنا ہے, اور آپ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے قرآن کی آیت ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کا شکر کرو گے, جتنی نعمتیں اگر انسان غور کرے, تو نعمت سانس کی نعمت کا بندہ نہیں شکریہ ادا کر سکتا, ایک سانس کی آنکھوں کی, تو یہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا. لیکن اس کے سوال سے ایک بڑا آپ سمجھیں یہ سوال ہے جس کے اندر متنوع اور متعدد مسائل ہیں. جہاں پہ بلال بھائی متعدد اور متنوع مسائل کا کوئی شخص یا خاندان شکار ہو, اس کے لیے انتہائی زبردست وظیفہ ہے جس کے اندر 7 اذکار کی قسمیں ایک وظیفے میں. اچھا, وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. میجک ہے یہ میجک ہے. یہ 7 چیزیں جو بندہ صبح شام 100 دفعہ پڑھے, ویسے میں کہتا لوگوں کو 1000 دفعہ کہوں, لیکن کم از کم 100 دفعہ پڑھے تو یہ تسبیح سے بھی رزق آتا ہے. لا الہ الا اللہ کی, یعنی ان 7 چیزوں میں ہر ایک کی الگ الگ برکت ہے. یا تو وہ اس کو اختیار کرے, یا دوسری بات وہ ہے, ایک تو یہ ہو گیا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ 7 چیزیں کثرت سے پڑھے, اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرے گا. یا دوسری بات یہ ہے, ان 7 چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہتا, اکیلا درود پاک کا وظیفہ اپنی زندگی میں پکڑ لے, صبح شام 100 مرتبہ پڑھے. رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے ابی بن کعب والی, کتنا 1/3
کتنا نصف کتنا اگر تم بڑھا لو گے تو اور بھی فائدہ ہوگا. کہا پھر میں اپنے تمام اذکار کا وقت درود پاک کو دیتا ہوں, تو رسول اللہ نے کہا پھر تمہاری ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی. تو اگر وظائف میں سے یا اس کو اختیار کرے یا اس کو کریں, دونوں کو کر لیں تو کیا برائی ہے, دونوں کو کر لیں تو کیا برائی ہے, کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے. ہنا ہے ہمارے ساتھ. ہنا آپ کی کال لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں نے وہ خواب والا جو معاملہ نا وہ ضرور پوچھنا حافظ صاحب سے. ہنا السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی. اور مجھے اپنی بچی کی شادی کے سلسلے میں بات کرنی ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ, اور صوم و صلات کی پابند بھی ہے, ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ قرآن شریف اور نماز سب کا اہتمام بھی کرتی ہے. نام کیا بیٹی کا؟ اور ان کا نام ایمن. ایمن. جی جی ٹھیک ٹھیک. تو ان کی شادی کا سلسلہ کہیں بن نہیں رہا ہے. یہ چاہتی ہیں کہ بس آگے پڑھے. میں چاہتی ہوں کہ شادی ہو جائے اب اس عمر میں ان کی, تو زیادہ اچھا ہے. جو کچھ کرنا ہے شادی کے بعد کرتی رہے. پتہ ہے معاملہ یہ ہے کہ میں بھی بالکل آپ کی طرح سوچتا ہوں, بلکہ میں تو بچیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جس وقت بھی اچھا رشتہ آئے نا ایڈلٹ ایج میں فوراً شادی کر لیں. تعلیم اس کے بعد نا اپنے مہر کے اندر لکھوا لیں. عمر ہوتی ہے. میں بیٹی کو بھی بالکل یہ ایمن کو کہوں گا کہ تعلیم آگے ضرور پڑھنی چاہیے, جتنا چاہے پڑھے, ساری زندگی پڑھے, مرنے تک پڑھے, لیکن شادی کی عمر کے اندر شادی جو ہے وہ پریورٹی بنائے. وظیفہ جو پڑھنا ہے نا وہ آپ نے سننا ہے اور بیٹی سے کہنا ہے کہ وہ پڑھے. بلال بھائی ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, شادی کے بعد پڑھنے کی ممانعت کہاں ہے؟ میں نے شادی کے بعد 7 MA کی ہیں, اس کے بعد PhD کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شادی کے بعد پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں. تو شادی کرنا جو آپ نے مشورہ دیا نا, مشورہ بھی تو امانت ہے, مشورہ بھی ایک وظیفہ ہی ہے. وہ وظیفہ ان کا یہی ہے کہ یہ شادی کریں, ان کے رشتوں کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا آپ کی تھیسس بیگم لکھتی تھی؟ دیکھتی تھی. آپ ہیلپ تو ظاہر ہے, ہیلپ تو ہوتی ہے ظاہر ہے تھیسس کے اندر. اگر میری بیگم نے ماسٹرز کیا تھا شادی کے بعد. ہاں تو پھر اور میں نے وہ آپ نہیں لکھا ہوگا. وہ تو آپ نے لکھا ہوگا. تو بنیادی طور پہ ان کو میرے خیال میں وظیفے کی ضرورت نہیں ہے شادی کے لیے. ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے بچی کو وہ کر لیں. بچی انشاءاللہ ان کے اگر رشتوں کا مسئلہ آیا تو پھر وہ ان کو وظیفہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایمن آپ نے اگر بات سن رہی ہے تو میرے پتر اچھی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ نماز کی اور قرآن کی جو ہے وہ پابند ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا رکھے. اللہ سے دعا کیجئے کہ آگے آنے والا شوہر بھی ایسا ملے جو آپ کو آپ کے دین میں مدد کر سکے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ بچے جو آپس میں جب شادی کریں تو ایک دوسرے کی اسسٹنس اور ہیلپ کریں. میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں. میں کچھ عرصہ پہلے میرے سے نا دوپہر کی نمازیں جو تھیں نا وہ سونے کی وجہ سے چھٹ جاتی تھیں کہ میں سو گیا تو وہ نماز چھٹ گئی, نماز کا وقت گزر گیا, کھانا کھایا سو گیا. تو میری بیگم نے اس پہ 1-2 دفعہ نوٹ کیا نا تو اس نے بڑا کمال کیا. بچوں نے اسکول سے آنا نا تو اس نے جائے نمازیں لے کے نا بچوں کو میرے کمرے میں بھیج دینا, جاؤ جا کے نماز اب آ کے کمرے میں جا کے پڑھو. اب بچے جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اونچی اونچی کا. پیغام مل گیا نا, ظاہر ہے پیغام مل گیا. ہیلپ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی اس معاملے میں. اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں اللہ ساتھی بھی ایسا دے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کال سے 1 لمحہ پہلے میں یہ وہ بات جو ہے نا وہ آپ کی کہہ لوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو اس کی انڈیکیشن یا سچا ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا. لیکن یہ کیسے جج ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے؟ تو اس کی اگر بات کریں نا یہ معاملہ تھوڑا دل کا ہے. معبر کے پاس جائے گا نا تو جب وہ خواب بیان کر رہا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کر رہا ہوگا, اب یہ بات آئی ہے تو نام ہی ایسا ہے کہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر, اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے. وہ نام مکمل ہے, وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بندہ جس کے نام کی یہ عالم ہے اس کو خواب میں دیکھے گا تو اس کی کیفیات سے اس کی کیفیات سے معبر پہچان جاتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں ولد فی مکہ فاصبحت مکرمہ, آپ مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ ہو گیا, آپ یعنی عزت والا ہو گیا. وعاش فی المدینہ فاصبحت منورہ, اور آپ نے زندگی مدینہ میں گزاری تو مدینہ منورہ ہو گیا, روشن ہو گیا. اور اگر ہمارے دلوں میں آ جائیں گے تو ہمارے دل مطہرہ ہو جائیں گے. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہوتا ہے اس کی کیفیات بتا دیتی ہیں, پھر وہ حلیہ بھی بتاتا ہے معبر کو کہ میں نے اس حلیے کا, اس پیکر کا اور رسول اللہ کا پورا حلیہ, یہ صحابہ کو بھی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے بتایا.
ایک ایک چیز داڑھی میں کتنے سفید بال تھے یہ بھی بات یہ جو واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے سفید بال گن رہے ہیں. کہا کوئی آنے والا ہم سے پوچھ لے تو ہم بتا سکیں کہ ہمارے نبی کی داڑھی میں 18 بال تھے. تو پھر تو وہ جو پورے کا پورا حلیہ مبارک لکھا ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا. پھر دوسری بات ہے کہ جو گفتگو انٹریکشن ہوتا ہے نا وہ بھی بتاتا ہے کہ کیا حکم ہوا یا کیا گفتگو ہوئی یا کیا معاملہ ہوا. لیکن تعبیر اس نے معبر سے ہی لے آ کے لینی ہے, کسی عالم دین سے پوچھنا ہے تاکہ کنفیوز نہ ہو. اللہ جناب وقت بالکل ختم ہو گیا. وہ کالر سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ بات کریں گے. تو ایک خاتون تھی, اس نے کہا کہ میں نے وہ بڑی انسان کیا کہے بڑی معتبر قسم کی وہ بن کے آئی. تو جو زیادہ معتبر بن کے آئے, جوتی اتار کے آئے, تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کوئی چکر ہے. معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات. تو اس نے کہا کہ میں تو زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہوں. ظاہر ہے کہ میں اس کو سیدھا سیدھا کچھ نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل باریش جو ہیں وہ سفید بال, سفید داڑھی اور چمکتا چہرہ. اور میں اب دل میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس عورت کو کیسے کہوں کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. جھوٹ کا لفظ بھی نہیں میں یہاں استعمال کرنا چاہتا کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کی بزرگی بتاؤں گی تو وہ لوگوں کو لگے گا کہ میرا خواب سچا ہے. اس معاملے بہت سی آپ غلطیاں کرتے ہیں, میں بھی بہت سی غلطیاں کرتا ہوں, لیکن خدا کے واسطے جو مرضی کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دین کو یا اللہ کو یا توحید کو چیلنج کر کے اپنے آپ کو بزرگ بنانا جو ہے نا, یہ انتہائی ناقص بات ہے. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.